نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل رب زدني علما صدق الله المولانا العظيم. Alhamdulillah, it is from the grace of Allah subhanahu wa ta'ala that He has enabled us to draw our academic year to a closure by delivering the last lesson of Sahih al-Bukhari, and we are very fortunate that Alhamdulillah amongst us we find our honorable teacher Hazrat Mufti Ismail Kacholvi Sahab Damat Barakatuhul Aliyah. We make dua to Allah subhanahu wa ta'ala that He gives barakah in his life and keeps us with us for a long time. Ameen. To progress with the final dars, so before we progress with the final dars, inshallah we would like to start today's session with recitation from the glorious Quran, from the words of Allah subhanahu wa ta'ala. Inshallah we will have two recitations. The first recitation will be by Qari Uwais, the son of Mufti Shihabuddin Sahib, the principal of Madrasa Bayt al-Ilm. So I would like to call upon Qari Uwais Sahib to recite from the Quran Sharif. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العسف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين
رب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. Jazakumullahu khairan to Qadi Uwais Sahib for reciting from Surah Ar-Rahman. In Surah Ar-Rahman, Ar-Rahman as translates as the merciful one. Allah subhanahu wa ta'ala is the most merciful one. We read Bismillahir Rahmanir Rahim. We read Alhamdulillahi Rabbil Alameen Ar-Rahmanir Rahim. This surah is called Surah Ar-Rahman. And in this surah, Allah subhanahu wa ta'ala, He explains His favors one after the other, one after the other, one after the other. And then Allah asks a question, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ Which one of the bounties and favors of Allah subhanahu wa ta'ala do you deny? Why is it that you don't turn to Allah? But from the many favors Allah subhanahu wa ta'ala mentions in Surah Ar-Rahman, look at the first one, the first ni'mat which He mentions. Allah says, Ar-Rahman allama al-Quran. Ar-Rahman, the merciful one. It is He who taught the Quran. So before mentioning our creation, afterwards He mentions Khalaq al-Insan, etc., etc. He carries on about Jannat, etc. But the first ni'mat from all the ni'mats He has given us, He says, Allama al-Quran. So this is the greatest ni'mat that we have, the Quran Sharif. And the study of Imam Bukhari's Sahih al-Bukhari, is really through the narrations of ahadith to understand what Allah subhanahu wa ta'ala is saying to us in the Quran Sharif. Hadith Sharif is the commentary of Quran Sharif. Sahih al-Bukhari is the commentary of and tafsir of Quran Sharif. Allah subhanahu wa ta'ala, He mentions that the greatest of the ni'mat is that Allama al-Quran, He has given us the Quran Sharif. Allah tabarak wa ta'ala give blessings in the life of our Qari Sahib, Qari Uwais. Allah tabarak wa ta'ala give him barakah, give barakah in his life and take the work of his deen from him. The second recitation is going to be by Hazrat Maulana Qari Khuzaima Sahib, who has come from Leeds. So we are grateful that he has come, and may Allah tabarak wa ta'ala accept his coming here. Hazrat Qari Khuzaima Sahib. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي أصحاب
أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الرحيم. هو الله الرحيم.
الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى
ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. Such beautiful recitation. Listen to it all day. Allah Tabarak wa Ta'ala give barakah in the life of our Mawlana Hussain Wasaf. And that's probably why during the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam's time, the non-Muslims, they made this policy. In the Quran Sharif, Allah says, وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ. That do not listen to the recitation of the Quran. And when the Quran is being recited, then you make lots of noise so that you can be the overpowering. Because people were just listening to the Quran Sharif and it was having an effect on their heart and they were becoming Muslims. Umar radiallahu ta'ala, and that's how he became Muslim. He heard the recitation of Quran Sharif. When you hear beautiful recitation like this, who will not become a Muslim? To progress with our session today, I would like to invite the founder and principal of Madrasa Baytul Ilm, Hazrat Mufti Shihabuddin Sahib, to deliver a short speech. Inshallah, after that will be the final lesson. After that will be Salat, and the program will conclude. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. وقد قال الله تعالى في القرآن المجيد وفرقان الحميد
الله تعالى في القرآن الحميد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. In these few minutes, one cannot actually talk much as we have our respectable honorable Sheikh here. Well, I think few minutes I need to say a few words before we conclude our majlis. First of all, I'd like to especially thank our respected honorable Sheikh al Hadith, Sheikh Mufti Ismail Kucholvi, Hafizahullah. Alhamdulillah, the Sheikh is a student of Sheikh Zakaria Rahimullah and the Khalifa of Sheikh Zakaria Rahmatullah alayh. The Musannif of Fazail A'mal, Awjuz al-Masalik, and many other books. Let's use this one. So the founder of the Musannif of Fazail A'mal and Awjuz al-Masalik and other books. And inshallah today Sheikh will deliver the last lesson of Bukhari Sharif. And I would also like to take this opportunity to first of all congratulate our students today, the 4 students, the sisters who are going to graduate today. I would like to congratulate them, their parents, their family, their teachers. This is a means of sadaqah jariyah for everybody. And may Allah subhanahu wa ta'ala accept their studies of the sacred knowledge, the ilm deen. I would like to advise all my students to remember Allah subhanahu wa ta'ala at all times, abstain from sins and innovation in religion. We advise as well them to abstain from becoming negligent in applying the laws of Islam in their daily life. We advise them to hold fast to the Quran and Sunnah till they depart from this temporary abode. We pray to Allah that Allah Ta'ala makes them amongst those who devote their lives to the propagation of Islam and its teachings, those for whom knowledge becomes a guiding light in the hereafter and a means of salvation for them, their parents, their teachers. Ameen ya Rabbal Alameen. Finish by saying a few words. Imam Ghazali Rahimahullah has mentioned that an-nasihatu sahlatun. To give advice is easy. Wal mushkilu qabuluha. The thing which is difficult is accepting it. We can give advice, but to accept and act upon the advice is difficult. Then further he says, related to the students, those who study, he says, وَلَوْ قَرَأْتَ الْعِلْمَ مِئَةَ سَنَةً. If you read and study for 100 years, وَجَمَعْتَ أَلْفَ كِتَابٍ, and you gather 1,000 books, لَا تَكُونُ مُسْتَعِدًّا لِرَحْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى إِلَّا بِالْعَمَلِ. You do not become eligible for the mercy of Allah except through amal, actions. However, yes, we read and hear many stories that Allah subhanahu wa ta'ala, due to His mercy, many times He's forgiven many people in different ways. So the main is amal. We seek knowledge, so we can do amal, so we can act and practice. And further he mentions, وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. And for a person, he gets nothing except for that which he strives for. A person will only get rewarded for his actions. If it was good deeds, he'll get reward Jannah. If it was bad deeds, he'll go to Jahannam. Then he says, Ish ma shit. Live as long as you want to live. فَإِنَّكَ مَيِّتٌ. But remember, you will have to die. He says, وَهَبِبْ مَا شِئْتَ. And love who you want to love.
فَإِنَّكَ مُفَارِقُ. But remember, one day you will have to leave. Then he says, وَعْمَلْ مَا شِئْتَ. And do whatever you like in action, in practice, do what you want. But he says, فَإِنَّكَ مَجْزِئٌ بِهِ. Well, you will be rewarded, you will be repaid for what you do, for your actions. Further he says, remember, al-ilm bila amal junun. Knowledge without any practice, any action is madness. Wal-amal bila ilm la yakun. And actions without knowledge is void. You don't know, if you don't have that knowledge and you do something, then this is not valid. Then he says that wa'alam, and know, learn, أن العلم الذي لا يبعدك اليوم عن المعاصي ولا يحملك على الطاعة أن يبعدك غدا عن نار جهنم. Remember that this and today, the knowledge that does not move you away, remove you from committing sins, and does not encourage you upon doing good deeds today, it will never save you tomorrow. If you don't act upon your knowledge from today, it will not help you tomorrow. Why? He further mentions that when a person is away, he will say, if he has bad deeds, he will say to Allah, Allah, return us to the dunya so we can do righteous deeds. Well, at that time, he will be said, Ya Ahmak, anta min hunaka taji. That, oh fool, you just came from there, from the dunya, and you're asking for more time, are you going to be returned to the world? Allah subhanahu wa ta'ala, so he mentions this in the Holy Quran as well. Concluding by saying a statement of Sheikh Shibli, he says, Khadama arba'atumiyatu ustad. I served 400 teachers. I served 400 teachers. And I've studied 4,000 traditions. Then he says, thereafter I chose one tradition, one hadith, and I acted upon this one hadith. It says, and I left the rest aside. I pondered upon this hadith, فَوَجَدْتُ خَلَاصِي وَنَجَاتِ فِي, and I found my salvation lies on this one hadith, one tradition. And he says, this hadith, وَكَانَ علم الأولين والآخرين كله مندرجا فيه. The knowledge of the ancient knowledge, the modern knowledge, everything was in this one tradition. He says, فَاكْتَفَيْتُ بِهِ. So I contented myself with that. This was sufficient for me. And then he mentions, وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم قال لبعض أصحابه. That the Prophet صلى الله عليه وسلم said to his companions, اعمل لدنياك بقدر مقامك فيها. That work for the dunya, is dunya, بقدر مقامك فيها, according to the proportion you will stay here in this world. And then he says, وَعْمَلْ لِآخِرَتِكَ بِقَدْرِ بَقَائِكَ فِيهَا. And work for the akhirah, the hereafter, as long, according to the proportion, the eternity you will be there. You live in the akhirah forever and ever. So prepare for the akhirah according to that. وَعْمَلْ لِلَّهِ بِقَدْرِ حَاجَتِكَ إِلَيْهِ. And work for Allah according to the proportion, according to the proportion, as much as you need Allah. Work for Allah as much as you need Allah. And then he says, وَعْمَلْ لِلنَّارِ بِقَدْرِ صَبْرِكَ عَلَيْهَا. And work towards the hellfire fire as much as you can, and tolerate it, as much as tolerate the fire. So over here, the answer is that one needs to practice, do amal. Without amal, there is no benefit. I finish by saying, amal se banti hai zindagi, jannat bhi jahannam bhi. Amal se banti hai zindagi, jannat bhi jahannam bhi. Varna ye khaak, fitrat se na noori hai na naari. Subhanallah bihamdi, subhanakallah bihamdi, wa nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wa akhiru da'wana. جزاكم الله خير.
beautiful words of wisdom about amal, the importance of action and amal. Like you said, it is only through our amal that we will be successful in the hereafter. Now we're going to, inshallah, start our last and final lesson of Sahih al-Bukhari, which will, inshallah, be delivered by our honorable guest, our teacher, Hazrat Mufti Ismail Kashoggi Sahab. And it's a beautiful majlis today because, alhamdulillah, we started off with the name of Allah. Anybody remember? Then they will remember that the majlis started off with the word Ar-Rahman. Surah Ar-Rahman was recited. Ar-Rahman is the name of Allah subhanahu wa ta'ala. So the session started off with the name of Allah subhanahu wa ta'ala, and inshallah the session will end with another name of Allah subhanahu wa ta'ala, subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Ar-Rahman at the beginning, Azim at the ending. May Allah tabarak wa ta'ala accept the gathering. And now I'm going to, inshallah, give the mic to Hazrat Mufti Sahab, who is going to deliver the last lesson. Inshallah, we're going to listen to the first, the hadith of Musalsal bil Awliya. So, inshallah, so everybody could benefit and listen to this hadith from Shaykh Zakaria Rahimahullah. So, because of this, we really listen to the hadith. And the Shaykh requested that read the first hadith of the Musalsal bil Awliya. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد عما بعد بأسانيدكم المتصل حفظكم الله إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو بن العاص عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام امیر المؤمنین فی الحدیث محمد ابن اسماعیل ابن ابراہیم الجوفی البخاری رحم اللہ تعالی علیہ. باب قول اللہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ وان اعمال بنی آدم وقولهم یوزن. وقال مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. حدثنا أحمد بن إشقاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. الحمدللہ. بزرگوں اور دوستو، سب سے پہلے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جگہ پر کہ جو پہلے سے ایمان کے نور سے منور نہیں تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے
آج اس جگہ پر، اس ماحول میں، اس وقت میں قرآن اور حدیث کے انوارات سے منور فرما کر بخاری شریف جیسی کتاب کے درس و تدریس کی یہ سعادت نصیب فرمائی، اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پسند کیا۔ یہ ہماری بہت بڑی سعادت اور خوش قسمتی ہے۔ سب سے پہلے ہم اس مدرسے کے بانی، مبانی اور منتظمین کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جگہ پر قرآن اور حدیث کے انوارات کی نشر و اشاعت کے لیے اس جگہ کو خریدنے، تیار کرنے اور اس جگہ کو منتخب کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سہولت بہم فرمائی۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اپنے فضل و کرم سے اس میں کرم فرمائے، اور مزید جگہوں کا اور مزید ضرورتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خزانے غیب سے پورا فرمائے۔ دوسری مسرت اور خوشی یہ ہے کہ یہاں جس طریقے سے لڑکوں کے لیے، مذکر کے لیے تعلیم کا انتظام کیا گیا ہے، اسی طریقے سے مستقلاً لڑکیوں کے لیے بھی تعلیم کا انتظام کیا گیا ہے، اور دونوں سیپریٹ اور الگ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس سلسلے کو اور آگے بڑھائے، اور ہمارے قوم کے، ہماری امت کے زیادہ سے زیادہ نوجوانوں کو، زیادہ سے زیادہ بچیوں کو قرآن اور حدیث کے انوارات کو حاصل کرنے کی طرف متوجہ فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے ہر گھر میں اور ہر فرد میں قرآن اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی نورانیت پیدا فرمائے۔ تیسری مبارکبادی میں ان حضرات کے دینا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے اپنی کمائی سے، ظاہر بات ہے کہ یہ اس قسم کے مدارس یا اس قسم کی جگہیں جو ہے وہ ہم اپنے ہی ذمہ داری پر اس کو اٹھاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے مدد کرتا ہے، دوسری کوئی آمدنی یا دوسری کوئی معاونت نہیں ہوتی۔ ایسے وقت میں اس جگہ پر جن لوگوں نے اپنی قیمتی کمائی سے پیسے دیے ہیں، اللہ جل جلالہ و امن والہ ان کی اس کمائی کو، ان کی اس محنت کو قبول فرمائے، صدقہ جاریہ بنائے اور آخرت میں کارآمد بنائے۔ بزرگوں اور دوستو، وقت نہیں ہے، ورنہ تو یہ کہنا چاہتا تھا میں کہ یہ دنیا جو ہے، وہ جو ہمارے سامنے ساری زیب و زینت ہے، وہ سب کے سب یہیں رہ جانے والی ہے، اور جو مال، جو چیز اللہ کے راستے میں دی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر خرچ کی جائے، وہی اصل اور حقیقت میں وہ باقی رہنے والی ہے۔ حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ ایک مرتبہ کچھ گوشت آیا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو تقسیم کیا اور کچھ تھوڑا سا رکھا اپنے کھانے کے لیے۔ شام کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو پوچھا، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سارا گوشت تو ختم ہو گیا، تھوڑا سا رکھا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم نے اپنے جو تقسیم کر دیا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں محفوظ ہے، وہ سارا کا سارا محفوظ ہو گیا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جمع ہو گیا، اور جو اپنے لیے رکھا ہے وہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس وجہ سے سارا گوشت جمع ہے، اور تم نے جو اپنے لیے رکھا ہے، جس کو تم کہہ رہے ہو کہ ہم نے اپنے لیے رکھا ہے، وہ ختم ہو گیا۔ بہرحال اس وجہ سے جو مال، جو محنت، جو کام، جو عمل اللہ کے لیے اور اللہ کے راستے کے لیے کیا جائے، وہ ہمیشہ ہمیشہ باقی رہتا ہے، اور یہ مرنے کے بعد ہم کو ملے گا۔ اور جو کچھ ہم یہاں اپنے لیے کرتے جاتے ہیں، اپنے لیے چھوڑ کر جاتے ہیں، وہ سارا کا سارا یہیں رہ جائے گا، اور اس صورت میں اس میں کوئی خیر اور برکت نہیں ہوگی۔ اس وجہ سے جو لوگ اپنے مال سے، اپنی محنت سے اس میں محنت کر رہے ہیں، ترقی دے رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو قبول فرمائے اور ان کے لیے صدقہ جاریہ اور ذخیرہ آخرت بنائے۔ بزرگوں اور دوستو، اس وقت ہم یہاں پر بخاری شریف کے اختتام کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ اس میں یہ کتاب جس کو ہم بخاری شریف سے تعبیر کرتے ہیں، آپ حضرات جانتے ہیں کہ ابھی بھی آپ نے سنا کہ صح الکتب بعد کتاب اللہ،
قرآن پاک کے بعد اگر کوئی صحیح کتاب ہے جس میں کسی قسم کی کوئی بناوٹ یا غلطی وغیرہ نہ ہو، اگر ایسی کوئی کتاب ہے تو دنیا میں صرف یہی کتاب ہے جس کو بخاری سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اصح الکتب بعد کتاب اللہ البخاری، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب صحیح حدیثوں میں بھی سب سے اعلیٰ درجہ، اس جتنی حدیثیں جو باتیں حدیث کی اس میں ذکر کی گئی ہے وہ بالکل صحیح ہے، اس میں کچھ بھی ملاوٹ نہیں ہے۔ اسی وجہ سے حدیث کے بعض الفاظ تو وہی ہیں جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبان مبارک میں اس 1400 سال پہلے جو ارشاد فرمائے تھے، آج 1400 سال کے بعد بھی ہمارے سامنے بھی نہیں وہی الفاظ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ اس میں موجود ہے۔ بہرحال یہ کتاب بہت ہی اونچی کتاب ہے، یہ کتاب کی فضیلت بھی بہت ہے، اور اسی طریقے سے اس کے جو مصنف ہے امام بخاری محمد ابن اسماعیل ابن ابراہیم بخاری، یہ بھی بہت ہی اعلیٰ اور اونچے درجے کے محدث، اونچے درجے کے امام اور اونچے درجے کے بہت ہی بڑے اونچے یہ بزرگ ہیں۔ ان کی حالات بھی کتابوں میں تفصیل کے ساتھ آئی ہوئی ہے، لیکن اس وقت ان کو بھی ذکر کرنے کی کوئی وقت نہیں ہے اور کیا ہے موقع بھی نہیں ہے، لیکن یہ جس طریقے سے یہ کتاب بہت اونچی ہے، اس طریقے سے ان کے مصنف، ان کے لکھنے والے امام بھی بہت ہی اونچے درجے کے ہیں۔ خود اسی کتاب میں آیا ہے کہ انہوں نے کیا ہے حرم پاک میں، مکہ مکرمہ میں اور مدینہ منورہ کے پاک جگہ میں اس کتاب کو لکھا ہے۔ پھر تفصیل میں آتا ہے کہ جب بھی کوئی باب انہوں نے منعقد کیا اور پھر اس کے اوپر انہوں نے اس حدیث کے ذریعے سے اس کو ثابت کرنا چاہا تو وضو کیا، غسل کیا، استخارہ کیا، اور استخارہ کرنے کے بعد پھر انہوں نے اس حدیث کو ذکر کی ہے۔ بزرگ 7000 کے قریب اس میں حدیث ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتنی محنت کے ساتھ اس کو جمع کیا ہوگا یہ آپ حضرات سمجھ رہے ہیں۔ خیر بہرحال اس کتاب کی برکات بھی بہت ہے، جیسے لکھنے والا جو چیز اس میں لکھی گئی وہ جب ساری کی ساری برکتیں ہیں تو ظاہر بات ہے کہ اس کتاب کی بھی بہت ساری برکتیں ہوگی۔ بہت ساری برکتیں علماء نے اس کتاب کے پڑھنے کی اور ختم کرنے کی بھی ذکر کی ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ اس کتاب کے اختتام کے بعد جو دعا کی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ جس مقصد کے لیے یہ کتاب پڑھی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس مقصد میں کامیاب فرماتے ہیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے کئی مرتبہ اپنے کسی کام کے لیے بخاری شریف کا میں نے ختم کی بخاری پوری کسی کا مقصد کو حاصل کرنے کے لیے 250 مرتبہ میں نے ایسا کیا اور 250 مرتبہ میں کامیاب ہوا۔ اتنی اونچی یہ کتاب ہے۔ بہرحال یہ کتاب بہت ہی مبارک، یہ کتاب کے مصنف بہت ہی اونچے درجے کے، خود امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ عید الفطر کی رات میں ان کا انتقال ہو گیا اور پھر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دفن کیا گیا۔ تو دفن کرنے کے بعد ان کی قبر سے خوشبو پھیلنے لگی، لوگ تبرکن اس مٹی کو لے جاتے تھے اس وجہ سے کہ اس میں خوشبو تھی۔ روزانہ لوگ دور دور سے آتے تھے اور آ کر ان کے قبر سے مٹی کو لے جایا کرتے تھے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا دن بھر میں قبر میں مٹی ڈالی، شام تک میں وہ پھر کھڈا ہو گیا، پھر مٹی ڈالی، پھر کھڈا ہو گیا۔ تو ان کے متعلقین نے ناراض ہو کر کہہ دیا کہ اب کہ اگر کوئی مٹی لے گیا اور کھڈا ہو گیا تو ہم اس کو کھڈے کو پورا کرنے والے نہیں، ایسا ہی پڑے رہو گے۔ اس کے بعد سے آج تک اس میں سے خوشبو آنی بند ہو گئی۔ بزرگ اور دوستوں، یہ ساری چیزیں فضیلت کی ہے، اور ایسی فضیلت کی کتاب پڑھنے والے پڑھانے والے بھی بہت زیادہ متبرک سمجھے جاتے ہیں اور بہت ہی زیادہ نیک لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ منتخب کرتا ہے۔ بہرحال اس وقت میں آپ حضرات کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب کو شروع کیا، جیسے میں نے ابھی بتایا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ اس کتاب میں اتنے نکات اور اتنی باریک سے باریک چیزیں بھی رکھی ہوئی ہے کہ آدمی جتنا زیادہ اس میں
غور کرتا چلا جائے، جتنا زیادہ اس میں محنت کرتا چلا جائے، اتنا ہی جیسے کوئی آدمی سمندر میں گرتا ہے اور سمندر میں جتنے تہ میں چلا جاتا ہے تو عجیب عجیب قسم کے نوادرات، عجیب عجیب قسم کے موتی وغیرہ نکلتا رہتا ہے. اسی طریقے سے اس کتاب میں بھی آدمی جتنا زیادہ غور کرتا رہے گا، اس میں اتنی زیادہ باریکیاں، اتنی زیادہ نکات، اتنی زیادہ علمی باتیں اس کے سامنے آتی رہے گی. بہرحال مثال کے طور پر میں ابھی آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب میں سب سے پہلے حدیث ذکر کی انما الاعمال بالنیات. اشارہ کیا کہ دیکھو یہ سب سے پہلا کام ہے، اور سب سے پہلا کام ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ اپنی نیتوں کو درست کرنا چاہیے. اگر کوئی کام ہم نے اچھی نیت سے کیا تو انما الاعمال بالنیات لکل امرئ ما نوی، ہر ایک آدمی کے لیے جو اس کی نیت ہوگی اس نیت کے مطابق اس کو بدلہ ملتا رہے گا. تو اس وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے ہی بتا دیا کہ اس کتاب کو ہم خالص اللہ کی رضا کے لیے لکھ رہے ہیں، ہماری نیت درست ہے. اے پڑھنے والوں، اے پڑھانے والوں، تم بھی سب سے پہلے یہ خیال کر لو کہ تمہاری نیت کیسی ہے، نیت کو درست کر لو. اگر اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی محبت کے لیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے لیے، اللہ اور رسول کو راضی کرنے کے لیے پڑھو گے، اللہ اور رسول کے راضی کرنے کے لیے کچھ کرو گے، پڑھاؤ گے یا پڑھو گے، تو اس میں کامیابی ہوگی اور اس میں فائدہ ہوگا. اب جو بھی کام کرتے چلے جاؤ، تمہاری نیت اچھی ہوگی تو اس نیت کا تم کو فائدہ ملے گا. اور یہ کب تک ہوگا؟ اختتام تک، مرنے تک. اور مرنے کے بعد پھر تمہارے لیے تمہارے نامہ اعمال کو قائم کیا جائے گا، اور اس صورت میں وزن کیا جائے گا کہ تم نے نیکی کے کام زیادہ کیے ہیں یا برائی کے کام زیادہ کیے ہیں. نیکی کے کام زیادہ کیے ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام ملے گا، جنت جگہ ملے گی. اور اگر برے کام کیے ہیں تو پھر اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سزا مقرر کر رکھے وہ ملے گی. اس وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے انما الاعمال بالنیات سے شروع کرنے کے بعد اب پھر میزان کا اور وزن کا مسئلہ اس طریقے سے جوڑ دیا. گویا کہ جہاں سے شروع کیا تھا من البدایہ، نہایا بھی وہیں پر جا کر رک گئی. یہ بات بہت ہی عمدہ. حضرات دیکھتے ہوں گے کہ تقریر کرنے والے تقریر کرتا ہے، ابتدا میں ایک مضمون بتا کر ایک بات کی طرف کرتا ہے، پھر اس کو پھیلاتا چلا جاتا ہے، اور پھیلانے کے بعد پھر وہ کہیں سے کہیں چلا جاتا ہے تو پتہ بھی نہیں چلتا، نہ بولنے والے کو پتہ ہوتا ہے نہ سننے والے کو ہوتا ہے. لیکن پھر پلٹ کر جب شروع پر آ کر کہتا ہے کہ دیکھو میں نے یہاں سے شروع کیا تھا اور اس کی ساری تفصیل تمہارے سامنے ذکر کی گئی اور یہ اس کا خلاصہ ہے. تو یہ کمال کی بات ہوتی ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اپنی کتاب میں اس کمال کو تمہارے سامنے ذکر کیا ہے. بہرحال بات لمبی ہو جائے گی. اس وقت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو عادت ہے کہ وہ باب کو منعقد کرتے ہیں اور اس باب کے ذریعے سے مسائل کو ذکر کرتے ہیں، پھر اس کو دلیل کے ذریعے سے ثابت کرتے ہیں. اب ان کے باب کو منعقد کرنے میں بھی امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بہت ہی زیادہ رموز ہے. مستقلاً اس سلسلے میں بھی تصنیفات موجود ہیں. اسی وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ فقہ البخاری فی تراجیمہ، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی فقہ جو ہے وہ سارے کے سارے ترجمۃ الباب میں ہے. ترجمۃ الباب میں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہت ہی غور اور فکر اور بہت ہی سوچ اور سمجھ کر بہت اس کو جانچ بوجھ کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمۃ الباب کو منعقد کیا ہے. اب اس ترجمۃ الباب کو کبھی تو قرآن پاک کی آیت کے ذریعے سے ہی ترجمہ بنا دیتے ہیں، کبھی قرآن پاک کی آیت کو ذکر کر دیتے ہیں، کبھی حدیث کو ذکر کر دیتے ہیں، اور بعض مرتبہ خود اپنے الفاظ سے کوئی مسئلہ بیان کرتے ہیں اور پھر اس کو دلائل کے ذریعے سے اس کو ثابت کرتے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ہی معمول ہے. یہ باب انہوں نے شروع کیا اور شروع کرنے کے ساتھ ہی اس کو قرآن پاک کی آیات کے ذریعے سے اس کو باب کو منعقد کیا اور کہا کہ باب قول اللہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ.
امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں پر قرآن پاک کی آیت ہی کو کیوں ذکر کی؟ اس وجہ سے کہ یہاں ایک عقیدہ بیان کیا جا رہا ہے، اور جیسا کہ میں نے ابھی شروع میں بتایا بھی تھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الایمان سے شروع کیا تھا، اور پھر ایمان ہی کے اوپر، توحید ہی کے اوپر اس کتاب کو ختم کر رہے ہیں۔ یہ بھی ایک مستقل بحث ہے، لیکن صرف اتنا سمجھ لیں کہ اسی وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ نے اس کو یہاں پر ذکر کیا۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ بھی ایمان ہی کا جز ہے، اور ایمان کے لیے مستقلاً کتاب الایمان انہوں نے پہلے ذکر کی تھی، تو اس کو بھی وہیں پر ذکر کر دیتے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہاں پر ایمان کے لانے کے اور کن کن چیز کے اوپر ایمان لانا چاہیے، کن کن چیزوں سے ایمان میں کمی ہوتی ہے، کن کن چیزوں سے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے، کن کن چیزوں سے کرنے سے ایمان کے اندر نورانیت پیدا ہوتی ہے، وہ مثبت جتنے بھی چیزیں تھیں وہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہاں پر ذکر کی۔ اب یہاں پر اس منفی چیزیں جو ہے، یعنی اس ایمان پر لوگوں نے کیا کیا اعتراضات کیے، کیا کیا غلط باتیں ثابت کر لی، کیا کیا غلط باتیں انہوں نے سمجھ لی، ان غلط باتوں کو تردید کے طور پر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہاں پر اس کو ذکر کر رہے ہیں۔ یعنی ایمان لانے کے لیے کتاب الایمان میں جو چیزیں ہیں وہ ماننا ضروری ہے، اور اس ایمان پر لوگوں کے غلط نظریات ہیں، غلط عقائد ہیں، ان غلط عقائد کو جو انہوں نے منعقد کر لیے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے پہلے دوسری امتوں میں، یہودیوں میں 72 فرقے ہو گئے تھے، اس امت میں 73 فرقے ہوں گے۔ تو اس طریقے سے یہ فرقے ہوئے ہیں اس میں بھی، اور ان فرقوں کے جو غلط عقائد تھے کہ ان عقائد کے باوجود اپنے آپ کو وہ حق پر سمجھ رہے تھے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب التوحید میں ان لوگوں کو ذکر کیا۔ معتزلہ ایک فرقہ پیدا ہو گیا، جہمیہ ایک فرقہ پیدا ہو گیا۔ آج کل معتزلہ اور جہمیہ تو نہیں ہے، لیکن انہوں نے جو بیج بوئے ہوئے ہیں اس بیج کے اثرات آج تک بھی موجود ہیں۔ ایسے غلط عقائد والے لوگ آج بھی موجود ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی تردید کے لیے فرماتے ہیں، من جملہ بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن ان میں سے صرف ایک جو ہے میں تمہارے سامنے ذکر کر رہا ہوں، اور وہ یہ کہ ہمارا عقیدہ ہے۔ ابھی جیسے میں نے ابھی بتایا کہ پیدا ہونے کے بعد، ایمان لانے کے بعد، اچھی نیت سے جو کام کریں گے، دنیا میں مصیبتیں آئے گی، پریشانی آئے گی، بیماریاں آئے گی، حالات بدلتے رہیں گے، حالات موافق ہوں گے، حالات مخالف ہوں گے، جو کچھ بھی ہوتا رہے گا، لیکن ان ساری حالات میں جس نے شریعت کا دامن تھاما، جس نے قرآن کو پکڑے رکھا، جس نے حدیث کو پکڑے رکھا، جس نے اللہ کی اطاعت کی، اللہ تبارک و تعالی اس کو مرنے کے بعد پھر قیامت کا ایک دن، یوم الجزا، بدلے کا دن قائم کریں گے، جس میں تمام لوگ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اخیر تک سب کے سب ایک ساتھ موجود ہوں گے۔ حدیث پاک میں تفصیل ہے اس کی کہ اس زمین کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک زمین پیدا کرے گا جو بالکل سپاٹ ہوگی، بالکل سیدھی ہوگی، نہ اونچ ہوگا نہ نیچ ہوگا، اور اس میں سارے کے سارے لوگ کھڑے ہوں گے، اور اس زمین کی حالت یہ ہوگی کہ یہاں اس کونے میں کھڑا ہونے والا اگر کچھ بولتا ہے، کچھ کہتا ہے، تو اس کونے میں کھڑا ہونے والا سن لے گا، اس قسم کی حالت ہوگی۔ بہرحال یوم الجزا ہے، بدلے کا دن ہے وہ۔ اس دن اللہ تبارک و تعالی ہم سے سوال کرے گا، ہماری حالات تفتیش ہوگی۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ لا یزال قدمئی ابن آدم، کسی انسان کے پاؤں اس وقت تک وہاں سے نہیں ہٹیں گے، لا یزال قدمئی ابن آدم حتی یسأل عن خمس، یہاں تک کہ 5 سوال نہ کیے جائیں۔ بہرحال مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہم سب کو حاضر ہونا ہے، اور حاضر ہونے کے بعد جتنی ہماری عمر تھی، 40 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال، اس 80 سال میں ہر وقت ہم نے کیا کیا تھا، کون سی کام رضامندی کے کیے تھے، کون سے کام نارضامندی کے کیے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سب کا حساب دینا ہوگا، اور یہ حساب بھی اللہ کے سامنے ہوگا۔ اس کی تفصیلات بھی آپ حضرات کے سامنے ہیں۔ دنیا میں اگر ہمیں حساب کہنا ہو تو ہم بہت غفلہ کر جاتے ہیں،
لیکن وہاں تو غفلہ بھی نہیں ہوگا. ہاں وہاں پر بھی آدمی اللہ کے سامنے بھی جھوٹ بولے گا, اللہ تبارک و تعالی منہ پر مہر لگا دے گا, اب پھر اس کی جگہ پر اس کا پاؤں, ہاتھ اور جس جگہ پر گناہ کیا ہے وہ جگہ بھی بتانے لگے گی کہ میرے اوپر کیا ہے. یہ ساری حدیث پاک میں موجود ہے اور ہمارا ایمان اور ہمارا عقیدہ ہے. بزرگوں اور دوستو, اس وقت ہم جو کام کر رہے ہیں اس وقت ہمارا ایمان عقیدہ ہے, لیکن اس کے باوجود اس عقیدے پر خواہشات کے ایسے پردے پڑے ہوئے ہیں کہ ہماری نظر, ہماری توجہ اس کی طرف نہیں جاتی اور ہم غلط کام کر لیا کرتے ہیں. بہرحال یہ مسئلہ ہے کہ مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حساب کتاب ہوگا اور حساب کتاب دینا ہوگا, اور پھر جس کی نیکی بڑھ جائے گی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت دے گا, جس کی برائیاں بڑھ جائے گی اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم ادا کرے گا. اب وہ کس طریقے سے ہوگا وہ تو اس وقت جہاں ہم جائیں گے اور دیکھیں گے اسی وقت معلوم ہوگا. ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے, اس کے سامنے اگر تم بتاؤ کہ 9 مہینے کے بعد جب تم باہر نکلو گے تو وہاں ایسے ایسے راستے ہوں گے, ایسے ایسے موٹر ویز ہوں گے, ایسے ایسے ریل گاڑی کے راستے ہوں گے, ایسے ایسے ہوائی جہاز ہوں گے, ایسے مکان ہوں گے, تو وہ تو اس کو سمجھ میں آئے گا نہیں, لیکن اس لیے کہ اس کی دنیا محدود ہے. لیکن جب باہر نکلے گا اور دیکھے گا تب پتا چلے گا کہ یہ کیا ہے. چھوٹے سے آم کی گٹھلی میں اگر کوئی کہے کہ اس میں تنا بھی ہے, درخت بھی ہے اور اس میں پتے بھی ہے اور اتنے اتنے پھل بھی ہے, تو اس کے سمجھ میں نہیں آتا. بالکل اسی طریقے سے آخرت کی صحیح حالت کیا ہوگی, کیسے ہوگی, وہ تو اس وقت ہمارے سمجھ میں نہیں آئے گی. لیکن صادق المصدوق حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا ہے وہ ہماری سمجھ میں آئے تو بھی نہ آئے تو بھی اس کو مان لینا, اس کا نام ایمان ہے. ہمیں ہماری سمجھ میں اگر ابھی نہ آئے تو بھی ہمیں مان لینا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے وہ صحیح ہے. حضرت ابوبکر صدیق, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں معراج ہوئی. کافر لوگ تو بہت خوش ہو گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرنے کا بڑا موقع آ گیا, اس لیے کہ ایک ہی رات میں آدمی, اس زمانے میں 1400 سال پہلے, ایک ہی رات میں آدمی 7واں آسمان پر چلا جائے اور 7واں آسمان کے اوپر سے واپس آئے اور بیت المقدس جائے, بیت المقدس پر آئے, تو یہ تو صرف جھوٹ ہے. ابو جہل گیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس, کہا کہ دیکھ آج میں ایسی بات لایا ہوں کہ تم بھی کہو گے کہ نبی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی ہے وہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی, جھوٹ ہے. پھر یہ بتایا معراج کا واقعہ, پوری تفصیلات آپ حضرات کے سامنے آئے گی تو پتہ چلے گا کیا واقعہ ہوا تھا, کیا ہوا تھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ابھی رات کے بعد حضرت ابو سے ملاقات نہیں ہوئی تھی, اس لیے معلوم نہیں تھا. حضرت ابوبکر نے کہا کہ اگر محمد کہتا ہے کہ رات ہی رات میں اس جگہ سے یہاں ہو کر آیا ہوں تو وہ صحیح کہتا ہے. یہ ایمان ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ حدیث میں بتا دیا, عقائد میں آ گیا, قرآن میں آ گیا, چاہے دنیا انکار کرے لیکن بات بالکل صحیح ہے. اس وجہ سے حساب کتاب ہونا, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہونا, یہ یقینی ہے اور صحیح ہے. اب اس کے بعد اور آگے چلتے ہیں ہم کہ حساب کتاب ہوگا تو کیسے ہوگا, کس طریقے سے ہوگا. ایک ایک آدمی کا 40 سال 50 سال کا زمانہ اور یہ کس طریقے سے ہوگا. پرانے جو لوگ تھے انہوں نے اپنے زمانے اپنے عقل کو, اپنے دماغ کو معیار قرار دیا کہ ہماری سمجھ میں جو آئے گا ہم مانیں گے اور ہماری سمجھ میں جو نہیں آئے گا ہم نہیں مانیں گے, اس میں توجیہ کریں گے. معتزلہ, خوارج اور جہمیہ وغیرہ فرقوں والوں نے ایسا ہی کہا. انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے, حساب ہونا ہے, یہ سب ہم مانتے ہیں, لیکن اس کے لیے ترازو قائم ہوگا, ترازو میں وزن کیا جائے گا, یہ ہم نہیں مانتے. اس وجہ سے کہ ترازو میں تو وہ چیزیں رکھی جاتی ہے جس میں کچھ وزن ہوتا ہے, جس کا حجم ہوتا ہے. میں بول رہا ہوں, میں نے کوئی کام کیا, میں نے نماز پڑھی, میں نے تسبیح پڑھی, اس کا تو یہ دیکھ عارضی کام ہے, اس کا تو کوئی وزن نہیں ہے, وہ کیسے وزن ہوگا, ہماری سمجھ میں نہیں آتا. انہوں نے ان کو انکار کر دیا. حساب کتاب کے لیے تو مان رہے ہیں, وہ
یہ بھی وہ بھی کہتے ہیں کہ حساب ہوگا ضرور، لیکن حساب ہونے کے لیے ترازو قائم ہوں گے یا ترازو میں تولا جائے گا تو کیا تولا جائے گا، اس میں انہوں نے اپنی عقل دوڑا کر انہوں نے اختلاف کیا، انکار کیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس ترجمۃ الباب سے ان لوگوں کے اوپر تردید کر رہے ہیں کہ قرآن کی آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ میزان قائم ہوگا۔ میزان ترازو کو کہا جاتا ہے اور اس میں وزن کیا جاتا ہے، ناپا جاتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن پاک کہتا ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ، ہم قائم کریں گے میزانوں کو۔ موازین جمع ہے میزان کی، ایک ترازو کو تو کہا جاتا ہے میزان، اور بہت سارے ترازو ہو تو اس کو کہا جاتا ہے موازین۔ قرآن کہتا ہے کہ ہم بہت سارے موازین کو قائم کریں گے۔ پہلی بحث یہاں پر یہ ہے کہ ایک ہی میزان قائم ہوگا یا کئی میزان قائم ہوں گے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ بہت سارے میزان قائم ہوں گے، ہر ایک آدمی کا اپنا اپنا پیمانہ ہوگا، اپنا اپنا میزان ہوگا، اپنی اپنی ترازو ہوگی۔ درمیان میں پھر بتا دوں، وقت تو زیادہ ہو گیا، لیکن میں بتا دوں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو میزان کو قائم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ علیم خبیر ہے۔ میں اپنے آپ کو نہیں جانتا، میں نے اپنی زندگی میں کتنے گناہ کے مجھے یاد نہیں، میں نہیں جانتا، میں نے کتنی نیکیاں کی مجھے نہیں معلوم، لیکن اللہ جل جلالہ کو تو سب معلوم ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے علم کے اعتبار سے کہ بھائی اس کی نیکی زیادہ ہے جنت میں جاؤ، اس کی نیکی زیادہ ہے جنت میں جاؤ، اس کے گناہ زیادہ ہے جنت میں جاؤ، یہ کافر ہے جہنم میں جاؤ، یہ مجھے نہیں مانتا تھا جہنم میں جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طریقے سے بھی تو فیصلہ کر سکتا تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اگر ایسا کرتا تو ہم دنیا میں آج بہت دیکھتے ہیں کہ ویسا ہی امتحان لیا جائے تو شاگرد یہ کہتا ہے کہ یار میں نے تو بتایا تھا، استاد نے مجھے نمبر کم دیے، فلانے کو زیادہ دے دیے۔ تو وہاں پر بھی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت دے دی اور مجھے جہنم دے دی، حالانکہ میں نے بھی تو بہت ساری نیکیاں کی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ انصاف کو قائم کرنے کے لیے، تاکہ ہمیں خود پتہ چل جائے کہ ہمارے ساتھ انصاف ہوا ہے۔ قرآن پاک میں بھی ہے کہ چھوٹی سی چھوٹی نیکیاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت ظاہر کر دے گا، چھوٹی سی چھوٹی برائی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر کر دے گا، اور اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پر حساب کتاب لے گا، اور حساب کتاب لینے کے بعد جو حقدار ہوگا اس کو جنت ملے گی، جو حقدار نہیں ہوگا اس کو وہاں کچھ نہیں ملے گا۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ میزان کو قائم فرمائیں گے۔ اور اس کی تفصیل میں اگر میں اور بتاؤں تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک، جیسے ہم دنیا میں اپنے طور پر انصاف کرتے ہوئے تو کورٹ میں جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک مدعی ہوتا ہے، ایک مدعا علیہ ہوتا ہے، وہ دعویٰ کرتا ہے، اس کے اوپر وہ دلیل پیش کرتا ہے، سامنے والا اس کی دلیل کو ثبوت مانگتا ہے، پھر اس کے بعد کیا ہے وہ صحیح ہے یا غلط وغیرہ اس قسم کی بحث ہوتی ہے۔ تو اسی طریقے سے قیامت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے مزاج کے مطابق ہی بات کرے گا۔ وہاں پر پوچھے گا کہ بھائی میں نے تمہارے پاس رسول بھیجے تھے، تم نے اس رسول کی بات کو کیوں نہیں مانی؟ بزرگ اور دوستو، بڑا شرمندگی کا مقام ہے کہ ہم جھوٹ میں ملوث ہو کر اس وقت بھی اللہ کے سامنے بھی، اس میدان میں، اس جگہ میں بھی جھوٹ بولیں گے اور کہیں گے کہ ہمارے پاس تو کوئی رسول نہیں آیا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ، جو قرآن پاک میں ذکر کیا ہے اس میں تفصیل موجود ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام کو لایا جائے گا کہ نوح کی قوم لوگ تم نے کیوں میری بات کو نہیں مانی؟ تو کہ ہمارے پاس تو کوئی آیا ہی نہیں۔ کہیں گے 950 سال تک وہ حضرت نوح سمجھاتے رہے، کہا کہ کوئی آیا نہیں۔ حضرت نوح کہاں سے آئے؟ کوئی آیا نہیں میرے پاس۔ اللہ تعالیٰ حضرت نوح کو بلائیں گے اور حضرت نوح کو پوچھیں گے
کہ بھائی تم گئے تھے کہ نہیں، تم نے تبلیغ کی تھی کہ نہیں؟ کہا کہ یا اللہ میں نے 950 سال تبلیغ کی، اور تبلیغ بھی ایسی کی صبح شام رات کو تنہائی میں اجتماع میں ہر جگہ پر میں نے ان کو بات پہنچائی. کہ نہیں یہ لوگ تو انکار کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ حضرت نوح سے کہیں گے گواہ لاؤ. حضرت نوح علیہ السلام گواہ تلاش کرنے کے لیے نکلیں گے، امت محمدیہ کے پاس آئیں گے اور امت محمدیہ وہاں پر گواہی دے گی. وہاں کراس ہوگا کہ حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ کون سا، تمہارا زمانہ کون سا، کیسے گواہی دے رہے ہو؟ کہا کہ ہمارے پاس ایک رسول آیا تھا، اس کے اوپر ایک کتاب اتری تھی، اور اس کتاب میں یہ لکھا ہے، جس کتاب میں کوئی غلط بات لکھی ہوئی نہیں، قرآن پاک. اس کے ذریعے سے ہم کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک کیا ہے لوگوں کو تبلیغ کی ہے. بہرحال میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے مجھے اور آپ حضرات کو حساب کتاب دینا ہے وہ بالکل صحیح ہے، اور اس طریقے سے کہ جس میں عدل ہی عدل ہوگا، جس میں کبھی کسی قسم کی کوئی گڑبڑی وغیرہ نہیں ہوگی. تو اس وجہ سے کہا گیا کہ موازین، تو ہر ایک آدمی کا الگ الگ میزان ہوگا. دوسرا قول اس میں یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ موازین زیادہ ہوں گے، لیکن ہر ایک کا سیکشن الگ الگ ہوگا، اور ہر سیکشن کی ترازو الگ ہوگی. جھوٹوں کا ترازو الگ، چوروں کا ترازو الگ، زانیوں کا ترازو الگ، بے نمازیوں کا ترازو الگ، گالی گلوچ کرنے والوں کا ترازو الگ. اس قسم کے جو ہیں تو ہر ایک کے ترازو الگ الگ اس طریقے سے ہوں گے. بہرحال تیسرا قول اس میں یہ ہے کہ ترازو تو ایک ہی ہوگا اور وہ بہت بڑا ہوگا، اور اسی ایک ترازو میں سب کے عمل ناپے جائیں گے. اب پھر وہی بات آتی ہے کہ یہ کس طرح ہماری سمجھ میں تو آتا نہیں، لیکن موجودہ زمانے کی سائنس نے بہت سارے مسائل حل کر دیے ہیں، اور وہ ہماری شریعت کے مطابق. اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ نئے جو سائنسی مسائل ہے وہ غلط نہیں ہے، بالکل قرآن اور حدیث کے موافق ہے. کہیں جو غلط نظر آ رہا ہے وہ سائنسیوں کی غلطی ہے، ابھی ان کو صحیح جگہ وہاں پر نہیں ملی. اسی وجہ سے آپ حضرات دیکھتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا سم کارڈ ہوتا ہے، اور اس سم کارڈ میں کیا کیا ہوتا ہے وہ آپ حضرات جانتے ہیں. سم کارڈ میں کتنی ریکارڈ ہوتی ہے، میموری ہوتی ہے، وہ بھی جانتے ہیں. جب ایک دنیا مخلوق جب اس قسم کی چیز پیدا کر رہی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے. بہرحال ایک قول تو یہ کہ ایک موازین اگر ایک ہی ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمع کا صیغہ کیوں ذکر کیا؟ ترازو کہتے، میزان کہتے، موازین کیوں کہا؟ ہم میزان قائم کریں گے. تو اس کا جواب یہ کہ بعض مرتبہ اگر کوئی بڑی چیز ہوتی ہے تو اس بڑی چیز کو احتراماً، بڑی چیز کو اعزازاً کیا ہے ہم کیا جمع کے صیغے کے ساتھ استعمال کر لیتے ہیں. اس وجہ سے یہاں پر اس کو جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا اور موازین کہا گیا. ترازو ایک ہی ہوگی. بہرحال ترازو ایک ہو یا ترازو الگ ہو، اتنا تو ثابت ہو گیا کہ وزن ہوگا، ترازو ہوگا. اب جب ترازو ہوگی تو ترازو میں تو وزن والی چیز، حجم والی چیز، جسم والی چیز رکھی جائے گی تبھی ہوگا. اور یہ ہمارے اقوال افعال وغیرہ جو ہیں وہ تو ایسے آراز ہیں. تو اس کا جواب یہ ہے، اس کے مختلف جوابات دیے گئے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ فرشتے دانی طرف بائیں طرف بیٹھے ہوئے ہیں، جس کو ہم کرامن کاتبین کہہ رہے ہیں، اور وہ لکھ رہے ہیں، ہمارے ہر عمل کو لکھ رہے ہیں. ان کے جو دفاتر ہوں گے وہ دفاتر وزن میں رکھے جائیں گے، اور اس کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے جس میں آپ حضرات نے 12 حدیث میں سنا ہوگا کہ آدمی ہوگا کہ 99 دفتر اس کے اتنے بڑے بڑے آنکھوں تک پہنچے ہوئے، کیا گناہ سے بھرے ہوئے ہوں گے، نیکیوں کا دفتر بالکل خالی ہوگا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا حساب کتاب ہوگا تو وہ کہے گا کہ وہ ہو میرے پاس تو گناہ ہی گناہ ہے، نیکی تو کوئی چیز نہیں. اللہ تعالیٰ کہے گا انصاف ہوگا. دیکھو فرشتوں کو کہو کہ تلاش کرو اس کے لیے نیکی کے دفتر میں کچھ ہے. تو اس نیکی کے دفتر میں حدیث البطاقہ سے تعبیر اس کو کیا جاتا ہے، ایک چھوٹا سا انگوٹھے کے مطابق ایک کاغذ کا ٹکڑا ہوگا،
اور اس ٹکڑے کے اوپر لکھا ہوا ہوگا کہ اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے یا جو بھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے اس کو وزن کرو. وہ آدمی کہا کہ یا اللہ 99 دفتر اس کا وزن کتنا اور ایک کیا ہے کاغذ کے ٹکڑے کا وزن کتنا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آج ہمارے یہاں انصاف ہوگا اس وجہ سے وزن کیا جائے گا. چنانچہ جب وزن کیا جائے گا تو اسی ایک کاغذ کے ٹکڑے میں اتنا وزن ہو جائے گا کہ سارے گناہ کے رجسٹرات اٹھ جائیں گے اور وہ آدمی جنت کا حقدار ہو جائے گا. تو اس سے معلوم ہوا کہ ہمارے رجسٹر جتنے ہوں گے وہ رجسٹر کیا ہو جائیں گے, وزن کیے جائیں گے. دوسرا قول یہ ہے کہ یہ جو ہمارے اعمال ہیں یا اقوال ہیں اس وقت ہم بولتے ہیں, اس کی کوئی حیثیت نہیں. میں نے ابھی کہہ دیا, کوئی بات اچھی بات کر دی, کوئی بری بات کر دی, کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا. لیکن اللہ جل جلالہ کے یہاں جب ہم جائیں گے تو یہی ہمارے اقوال اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تبدیل کر دیں گے, بدل کر دیں گے, اور وہ کیا ہے نیک فرشتوں کی شکل, نیک چیزوں کی شکل میں, یا تو کیا ہے برائی میں جانور, اور کیا ہے سزا کے لیے برے زہریلے جانوروں کی شکل میں کر دیے جائیں گے. اور یہ بھی حدیثوں میں آتا ہے. حضرت شاہ سید الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. ہمارے تو دادا پیروں میں ہے. یہ ان کے ایک خلیفہ تھے, مکہ مکرمہ میں رہتے تھے. انہوں نے ایک حدیث سنی ہے, حدیث بخاری میں بھی وہ حدیث موجود ہے کہ اگر کوئی آدمی اچھی طریقے سے وضو کرے, سنت طریقہ کے مطابق اچھی طریقے سے وضو کرے, اور وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نفل پڑھے پورا دل لگا کر, اخلاص کے ساتھ, توجہ کے ساتھ, جس میں کوئی وسوسہ نہ آئے, اللہ جل جلالہ و من والہ ایسی 2 رکعت نفل پر اس کو جنت عطا فرماتے تھے. بزرگ اور دوستو, ابھی جیسا کہ ابھی انگلش میں ابھی کہہ رہے تھے کہ ہم جانتے تو بہت ہیں لیکن عمل کرنے کا نمبر ہمارا نہیں آتا. بہت ساری حدیثیں ہم نے سنی لیکن کبھی کبھی ہمارے دل میں یہ خیال نہیں آتا کہ ہمیں اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے. حضرت خواجہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے جو خلیفہ تھے, ان کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ آج مجھے اس حدیث پر عمل کرنا ہے, ایسا وضو کرنا جو سنت کے مطابق ہو, اور پھر کیا ہے مجھے 2 رکعت نفل پڑھنی ہے. انہوں نے, اور ظاہر بات ہے کہ ہم بھی کریں گے, اور جب دیکھتے ہیں ہم بھی کہ کسی چیز پر ہمارا دھیان نہ تو آنکھیں بند کر لیتے ہیں جیسے کچھ نہ دکھائی دے, کچھ سنائی نہ دے, تاکہ غلط وسوسے نہ آئے. انہوں نے بھی اس طریقے سے وضو کیا اور وضو کر کے 2 رکعت نفل پڑھی, اور اس نفل میں وسوسے نہ آئے اس لیے آنکھ بند کر دی. آنکھ بند کر کے انہوں نے نماز پڑھی. بڑے لوگوں کی بات ہوتی ہے, بڑے حضرات کی بڑی باتیں ہوتی ہیں, ہماری تو سمجھ بھی وہاں تک نہیں جاتی. خیر, انہوں نے نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد ان کے دل میں خیال آیا کہ دیکھو میں نے جو نماز پڑھی اس کا کیا خیال ہے. تو انہوں نے مراقبہ کیا. مراقبہ ہوتا ہے ایک چیز. اس مراقبے میں انہوں نے دیکھا کہ ایک انتہائی درجے کی حسین اور جمیل عورت ہے, لڑکی ہے, وہ آ رہی ہے. ایسی حسین اور جمیل لڑکی کہ ایسی میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھی تھی, لیکن آنکھوں سے وہ اندھی ہے. اللہ جل جلالہ نے دکھلا دیا. ہر ایک کا معاملہ اللہ کے ساتھ الگ الگ ہوتا ہے. آپ لوگ اگر کر کے بیٹھے اور کہیں کہ مجھے کچھ نہیں ہوتا تو یہ ہماری کوتاہی ہے. بہرحال انہوں نے جب یہ دیکھا تو حضرت حاجی صاحب کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ حضرت اس حدیث پر میں نے عمل کیا, اور عمل کر کے میں نے 2 رکعت پڑھی. پھر میرے دل میں خیال آیا کہ دیکھو عالم ارواح میں اس کا کیا مقام ہے. تو میں نے دیکھا تو مجھے ایسا دکھائی دیا کہ ایک لڑکی آ رہی ہے اور وہ بالکل اندھی ہے.
حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سید الطائفہ تھے، انہوں نے کہا کہ اچھا معلوم ہوتا ہے کہ تم نے وہ نماز سنت کے خلاف آنکھیں بند کر کے پڑھی ہے، یعنی تمہاری 2 رکعت نفل اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں حور میں تبدیل کر دی، لیکن آنکھیں بند کر کے پڑھی جو نماز مکروہ ہوتی ہے، اس وجہ سے وہ اندھی ہو گئی۔ پیارا بزرگ اور دوستوں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، لیکن اب وہ کیا ہے، وقت گنجائش نہیں ہے۔ جی تو ابھی بھی چل رہا ہے کہ اور بھی بہت سارے دلائل کے ساتھ میں آپ کو بیان کروں کہ جو حضرات کہتے ہیں کہ نامہ اعمال پیش کیا جائے گا، یہ حضرات کہتے ہیں کہ نہیں، جو کچھ ہم بول رہے ہیں اسی کو بدل دیا جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اتنے بڑے بڑے بچھو ہوں گے اور اتنے بڑی بڑی یہ ہوگی، کسی کا سانپ بھرا ہوا، کسی کا بچھو بھرا ہوا، ہم نے جتنی گالیاں دی، جتنی برائیاں کی، وہ ساری گالیاں برائیاں اس میں ہو جاتی ہے۔ اب اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ بھائی یہ تصوف کے قصے کو تو ہم نہیں مانتے، ہمیں تو قرآن کے ذریعے سے، حدیث کے ذریعے سے کوئی دلیل ہو تو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، ہم اس کے، ہمارے پاس دلیل بھی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک پیغام دیا کہ اے پیغمبر، تم دنیا میں جاؤ تو اپنی امت کو میرا سلام کہنا، وعلیکم السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں سلام کہلایا ہے، اور یہ کہا کہ یہ جنت، اس کا ایک علاقہ بالکل بنجر پڑا ہوا ہے، تم جتنا سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھو گے اتنے درخت لگتے چلے جائیں گے۔ دیکھو ہم نے یہاں پر سبحان اللہ پڑھا، وہاں درخت لگ گیا، ہم نے یہاں اوابین پڑھی، وہاں ایک بلڈنگ بن گئی، یہ ساری حدیثوں میں آتا ہے۔ تو یہ حضرات کہتے ہیں کہ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس اعمال کو بدل فرما دیں گے، بدل دیں گے۔ بہرحال وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَنَّ الْأَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلُهُمْ يُوزَنُ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ، یہ سارا اختلاف تمہارے سمجھ میں آیا ہوگا۔ اس اختلاف کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ کہتے ہیں اعمال بنی آدم، انسان کے اعمال، ہم نماز پڑھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں 2 پیسے دیتے ہیں، یہ سارے کے سارے اعمال وزن کیے جائیں گے۔ وَقَوْلُهُمْ، اور اسی طریقے سے ہم جو اقوال بولتے ہیں اس اقوال کو وزن کیا جائے گا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں فرماتے ہیں کہ ہمارے اعمال نامہ کا وزن ہوگا، اور وہ وزن قیامت کے دن توکا جائے گا۔ اور اسی میں پھر آخری حدیث جو انہوں نے ذکر کی کہ، اور وہ یہ بتائی کہ 2 کلمے ہیں، بہت آسان ہے، بولنے میں بھی بہت آسان ہے، پڑھنے میں بھی بہت آسان ہے، سننے میں بھی بہت آسان ہے، یہ کلمے بہت کثرت کے ساتھ کہتے رہو، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ بزرگ اور دوستو، بہت ساری چیزیں ابھی خود مجھے بھی جی چاہتا ہے کہ میں حضرت کے سامنے بیان کروں، اس لیے کہ کتاب میں ابھی بہت سارے امام بخاری نے ذکر کیے ہیں، اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کتاب میں انما الاعمال بالنیات سے شروع کرنے کے بعد تسبیحات پر ذکر کر دیا، اور یہ بتایا کہ دیکھو ہر کام شروعات میں اللہ کی طرف سے، اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے کرنا، اور کرتے رہنا یہاں تک کہ سب سے آخری بات تمہارے زبان پر جو آئے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہو۔ یہ حدیث کو بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 3 استادوں سے سنی تھی، لیکن ان میں احمد ابن اشکاب کی جو حدیث ہے وہ انہوں نے ذکر کی، اس سے پہلے یہ حدیث 2 مرتبہ آگے آ بھی چکی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں سب سے زیادہ آخری جو الفاظ ہے اللہ عظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہ عظیم، یہ جو لفظ اللہ اور عظیم ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی اس کتاب کو اللہ کے نام پر ذکر کر رہے ہیں، اور جس کا آخری قول من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب کو پڑھنے والے کو بھی میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں، پڑھانے والوں کو بھی مبارکبادی پیش کرتا ہوں، اور چاہتا ہوں کہ یہاں زیادہ سے زیادہ ہمارے بچے قرآن اور حدیث کی طرف متوجہ ہو، اور اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے مطابق مضبوطی کے ساتھ ہمیں دنیا میں زندگی گزارنے کی توفیق ملے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس کام کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا وسيدنا مولانا محمد
وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. یا اللہ ہم بہت ہی گنہگار ہیں، بہت ہی خطا کار ہیں، بہت ہی سیاکار ہیں. تو نے بہت بڑی نعمتوں سے ہمیں نواز رکھا ہے، لیکن اس نعمتوں کا شکریہ بھی ہم سے ادا نہیں ہوتا. یا اللہ تو نے ہمیں ایمان عطا فرمایا ہے، یا اللہ اس ایمان کو مرتے دم تک باقی رکھنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرما. قرآن پاک کے انوارات اور برکات سے ہمیں مالا مال فرما. یا اللہ ہمیں رشد و ہدایت عطا فرما، ہماری اولاد کو رشد و ہدایت عطا فرما، ہماری اولاد کی اولاد کو رشد و ہدایت عطا فرما. یا اللہ ماحول بہت ہی خراب ہوتا چلا جا رہا ہے، نفسانیت اور شیطانیت بہت ہی غالب ہوتی چلی جا رہی ہے. یا اللہ تیرے علاوہ ہماری حفاظت کرنے والا کوئی نہیں. یا اللہ تیرے علاوہ ہماری مدد کرنے والا کوئی نہیں. یا اللہ تیرے علاوہ ہماری اعانت کرنے والا کوئی نہیں. ہم تجھ ہی سے مانگتے ہیں اور ہم تجھ ہی سے چاہتے ہیں. یا اللہ ہمیں ہر خیر اور بھلائی سے مالا مال فرما. یا اللہ مرتے دم ایمان کے ساتھ اس حالت میں ہماری موت ہو کہ تو ہم سے ملاقات کرنے کے لیے خوش ہو اور ہم تجھ سے ملاقات کرنے کے لیے متمنی ہو، اور ہمارے گناہ معاف ہو گئے ہوں اور ہماری زبان پر تیرا نام ہو اور اس حالت میں ہماری موت ہو. یا اللہ ایسی سعادت ہمیں نصیب فرما. پوری امت محمدیہ کے حال پر رحم فرما. یا جہاں کہیں بھی دین کا کام ہو رہا ہے اور تجھے پسند ہے، یا اللہ اس کو قبول فرما، ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور ذخیرہ آخرت بنا. یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا اور ہمیں تو اپنے سے راضی فرما لے. تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی عشق اور محبت ہمیں عطا فرما. اطاعت اور فرما برداری نصیب فرما، سعادت نصیب فرما. یا اللہ پوری دنیا میں شرور اور فتن پھیلے ہوئے ہیں. یا اللہ امراض اور بیماریاں پھیلی ہوئی ہے. یا اللہ ہم تجھ ہی سے چاہتے ہیں. یا اللہ یہ ساری تیری مخلوق ہے اور تو رحیم ہے. یا اللہ تو بہت ہی زیادہ دنیا میں بھی ان کے اوپر رحم کرتا ہے. یا اللہ تمام مخلوقات کے حال پر رحم فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کے عافیت نصیب فرما، سب کے تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما. یا اللہ مخلوق کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. ہمارے اساتذہ، ہمارے مشائخ، ہمارے والدین اور ہمارے آباء و اجداد جتنے بھی ایمان سے اس دنیا سے گئے ہیں، یا اللہ سب کی مغفرت فرما، سب کو قبر کے عذاب سے حفاظت نصیب فرما. یا اللہ جنت الفردوس میں ہم سب کو اعلیٰ درجہ نصیب فرما. تیری رضا اور تیری محبت نصیب فرما اور مرتے دم تک نیک کام کرتے رہنے کی ہمیں سعادت اور توفیق نصیب فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا رب. Inshallah, we're going to pray our Salatul Zuhr now, and the sisters upstairs, they're going to continue with their graduation. But